अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जायजा और मैं हूं फरहाना खान। नाजरीन, हमने बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम किए जिसपे तालीम की अहमियत पे हमने गुफ्तगू की। हमने तालिब इल्मों का कम होता रुझान तालीम की तरफ, उस पे हमने गुफ्तगू की। हमने उस पे भी गुफ्तगू की कि आजकल जो नंबर्स की दौड़ लगी हुई है वो क्या है। हमने इस पे भी गुफ्तगू की कि तालीमी इदारों में जो पढ़ाया जाने वाला निसाब है वो किस तरह से है। लेकिन एक चीज जो हम कहीं ना कहीं भूल जाते हैं, कहीं ना कहीं हम उसको नजरअंदाज करते हैं, वो होती है कि असातिज़ा की तरबियत किस तरह से हुई हुई होती है। अब यकीनन आपको मेरी ये बात सुन के थोड़ा सा आप फील करेंगे कि किस तरह की ये गुफ्तगू कर रही है, लेकिन ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको हम हमेशा से नज़रअंदाज करते हैं। आजकल हमने देखा है कि पाकिस्तान भर में एक स्कूल का जो सिस्टम है वो एलीट से भी एलीट तर हो चुका है। एक आम बच्चे की जो तालीम है वो कहा जाता है कि एक तो उतना जो है वो किसी गरीब घर की बेटियों की शादी उसमें हो सकती है, उसमें पूरा गुजारा हो सकता है, लेकिन इतने हम बच्चों की फीसेस कीमत में हम पे करते हैं। तो आज हम इस हवाले से बात करेंगे कि स्कूलों में इन बड़े बड़े जो नाम हैं स्कूलों में, उनमें पढ़ाया जाने वाला जो असातिज़ा है, असातिज़ा कराम है, उस्ताद हैं, उनकी तरबियत किस हद तक हुई हुई है। क्या वो तालिब इल्म को अच्छी तालीम देने के साथ साथ अच्छी तरबियत भी दे रही हैं, क्योंकि तालिब इल्म अपना ज़्यादातर वक्त घर से दूर गुजारते हैं। माँ बाप के बाद सबसे ज़्यादा जो वक्त गुजारते हैं वो असातिज़ा के पास होता है। आज हम इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन हैं जनूबी पंजाब प्राइमरी एंड एलिमेंट्री टीचर एसोसिएशन, और इसके अलावा वो नसर निगार भी हैं, माशाल्लाह से तालीम पे गहरी निगाह रखते हैं। इसके अलावा जो है हमारा जो तालीमी निज़ाम है उस पे भी इनकी बहुत गहरी गिरफ्त है। हमारे साथ मौजूद हैं कामरान अली सरगानी बलोच। अस्सलाम वालेकुम सर, जी कैसे हैं वालेकुम आप? सलाम। बिल्कुल ठीक, ज़बरदस्त। आप सुनाएं, ठीक है? माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सर, प्राइमरी एंड एलिमेंट्री टीचर एसोसिएशन के चेयरमैन हैं आप जनूबी पंजाब के। जी जी क्या समझते हैं कि ये जो एसोसिएशन है, ये जो एक इदारा है, किस तरह से काम कर रहा है? इसका बेसिकली क़याम का मकसद क्या है? जी जी, बहुत शुक्रिया। और जितने भी सामीन हैं, जितने भी इस प्रोग्राम के अंदर मुझे देख रहे हैं, मैं सबको वेलकम कहता हूँ और दुआ गो हूँ कि मोहम्मद वाले मोहम्मद का खल्क करने वाला अल्लाह, स्याह रातों में सितारे तराशने वाला अल्लाह, बाएं दरख्तों पे बर वक्त फूल खिलाने वाला अल्लाह, सहरा के सकूत को गुफ्तगू के सलीके अदा करने वाला अल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खल्क करके फिर उन्हें गौर से देख कर अपने आप को गरूर से देखने वाला अल्लाह, आप सब सामीन को और ये जितना आप लोग मेरे साथ पार्टिसिपेंट्स हैं उनको अपनी हिफाजत में रखें। आमीन। आपने क्वेश्चन किया है कि प्राइमरी और एलिमेंट्री टीचर एसोसिएशन जो आपकी एक तंजीम है उसका क्या रोल है जी, जी, क्या रोल है? एजुकेशन के अंदर। सबसे पहली बात ये है कि हमारी जो प्राइमरी एजुकेशन है या हमारी एलिमेंट्री टीचर एसोसिएशन है, उसके अंदर हमने ये देखना होगा कि प्राइमरी जो है पोर्शन हमारा, उसके अंदर कौन कौन से मसाइल हैं, और एलिमेंट्री जो है हमारी विंग है उसके अंदर कौन कौन से मसाइल हैं। हुँ। तो मैं ना आपको बताना चाहता हूँ, सबसे बड़ा मसला जो हमारे प्राइमरी स्कूल्स के अंदर इस वक्त चल रहा है वो ये है कि हमारे अंदर स्कूल्स के अंदर स्टाफ की कमी है। ठीक बहुत है बड़ा ना? मसला है ये तो। जी, जी। उसमें आप ये देखें कि एक स्कूल में अगर 100 जो है 80 की तादाद है या 200 की तादाद है, तो उसमें 2 टीचर्स कैसे पढ़ा सकते हैं? बिल्कुल। ठीक है? तो गवर्नमेंट को फिलफौर जो है ना, इस हवाले से इक़्तिदामात लेने चाहिए हुँ। और जो है कोशिश करनी चाहिए कि जल्द अज़ जल्द स्कूल्स के अंदर टीचर्स पूरे किए जाएँ। सर, यकीनन ये बात तो है कि हमारे जो तालीमी इदारे हैं उनमें असातिज़ा की कमी है। जी। यकीनन ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है, हम इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। हुँ, बारहा गवर्नमेंट की भी इस जानब तवज्जो दिलाने की कोशिश की है, लेकिन हमारा तालीम का जो शोबा है वो हमेशा से नज़रअंदाज होता चला जी, आ रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। आप चेयरमैन हैं जनूबी पंजाब में प्राइमरी एंड एलिमेंट्री टीचर एसोसिएशन के। मेरा सवाल अब भी वही है कि ये क्या तंज़ीम है, ये किस तरह से काम करती है? टीचर्स की तरबियत में इसका किस हद तक किरदार है? आप देखें, कोई भी तंज़ीम जो बनती है उसके अग़राज़ व मकासद होते हैं, बिल्कुल। ठीक है ना जी। जी? ये जो हमारी ये प्राइमरी और एलिमेंट्री टीचर एसोसिएशन है, ये बुनियादी तौर पर एक यूनियन है
ایک تنظیم ہے، آرگنائزیشن ہے. ٹھیک اس کا مقصد جو ہے کہ اساتذہ کے ہر قسم کے مسائل جو ہیں وہ حل کروانا. کریں. ٹھیک ہے جی. ٹریننگز کا جو آپ کہہ رہی ہیں ان کا تعلق ہمارے جو ہے ڈپارٹمنٹ سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. ٹریننگز ہمارے ڈپارٹمنٹ والے لوگ کرواتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اس ایسوسیشن کا جو ہے ڈائریکٹ تعلق جو ہے اساتذہ کے مسائل حل کروانے کی طرف ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بچوں کے کیا مسائل ہیں. بچوں کے مسائل بھی جو ہے انٹر لنکڈ ہیں نا اساتذہ کے مسائل سے، کہ اگر اساتذہ کے مسائل حل ہوں گے وہ خوشحال ہوں گے. ایک خوشحال استاد جو ہے وہی اچھی تعلیم و تدریس بالکل کر سر، سکتا ہے. ایسا ہی جب ایک استاد ہی گھریلو مشکلات کا شکار ہوگا، اس کو اتنی ویجز نہیں ملے گی اس کو پہ کہ وہ گھریلو ڈیلی کی جو اس کی ضروریات میٹ کر پائے، تو پھر وہ بچوں کو کیا تعلیم دے گا. پرائمری بیسیکلی ہمارا کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ ماں کی گود کے بعد پرائمری ہی وہ ایک واحد ادارہ ہوتا ہے جہاں پہ بچوں کی تربیت ہوتی ہے. جب بچوں کی شروع سے ہی تربیت میں تھوڑا سا رہ جائے گی، فلاز رہ جائیں گی، وہ آگے جا کے کس طرح سے تربیت جی بالکل آپ ٹھیک فرما رہی ہیں. جی بالکل سر. دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ بتائیے جو جنوبی پنجاب میں پرائمری اینڈ ایلیمنٹری ٹیچر ایسوسیشن ہے، کیا یہ صرف سرکاری اداروں کو ڈیل کرتی ہے یا پھر پرائیویٹ ادارے بھی اسی کے اندر آتے ہیں؟ جی اس کا تعلق سرکاری اداروں سے، ٹھیک ہے، گورنمنٹ سے. ٹھیک ہے، اوکے گورنمنٹ سے ہے. سر آج تک آپ نے ماشاء اللہ سے جب سے آپ چیئرمین بنے ہیں، آپ کے مختلف علاقوں کے چکر بھی لگتے ہوں گے. ہمارا جنوبی پنجاب سب سے زیادہ نظر انداز ہونے والا علاقہ ہے. جی اور اس پہ بہت زیادہ افسوس ہے. افسوس کی بات ہے، ہر لحاظ سے نظر انداز ہوتا ہے. تعلیم ہو گئی، تربیت ہو گئی، ترقیاتی منصوبہ جات ہیں. آپ نے کیا محسوس کیا ہے کہ تعلیمی اداروں میں ایسی کون سی سہولیات ہیں جو ابھی تک نہیں پہنچی؟ جی تو اس حوالے سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے تعلیمی جو ہے سب سے پہلی بات جو ہے، جی میں کیونکہ بات بڑی فیئر کرتا ہوں، ٹھیک ہے نا جی، میں نے کبھی ڈپلیکیٹ بات نہیں کی زندگی میں. بہت اچھی بات ہے سر. ٹھیک ہے نا. کھری بات کرنے والا انسان ہوں، نہ کسی کا خوف ہے مجھے، میں صرف اللہ سے ڈرنے والا بندہ ہوں. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب آپ ٹیچر کو سیلریز کم دیں گے، ٹھیک ہے، اور آپ کمپیریزن پھر اپنا کریں گے یورپ کے ساتھ، تو یہ تو سراسر ناانصافی ہے، اپنے ساتھ بھی اور ٹیچرز کے ساتھ بھی. جی آپ یورپ کے جب مثالیں دیتے ہیں تو وہاں پہ جب ٹیچرز آتے ہیں، ایک دفعہ اشفاق احمد صاحب لکھتے ہیں کہ میرے اوپر کسی نے نا چلان وغیرہ کاٹ لیا نا، تو اس جج کو پتہ نہیں تھا کہ جو ہے نا یہ کون ہے یہ بندہ نا، کیونکہ اشفاق احمد باہر پڑھاتے رہے ہیں، غالباً یہ انگلینڈ میں تھا، مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے. تو وہ کورٹ میں پیش ہوئے تو جج صاحب کو کسی نے بتایا کہ استاد صاحب جو ہیں وہ کورٹ کے اندر آ رہے ہیں. تو وہ جج کھڑا ہو گیا کہ ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں کہ ہم نے ایک استاد کو کورٹ کے اندر بلایا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ایک استاد کی اتنی عزت ہے؟ سر آج کل تو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بچوں کے ساتھ ساتھ بچوں کے والدین بھی آج کل اساتذہ کی عزت کو ملوز خاطر نہیں رکھتے. اگر استاد نے بچے کو تھوڑا سا ڈانٹ کیا دیا تو فیملی پوری پہنچ جاتی ہے کہ آپ کی ہمت کیسے ہوئی ہمارے بچے کو ہاتھ لگانے کی. پھر آپ ایسے میں کیسے امید رکھ سکتے ہیں کہ آپ کے بچوں کی تربیت اچھی ہوگی؟ جی بالکل آپ یہی بات ہے نا. بالکل آپ ٹھیک. سر دوسری بات یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ ہمارے جو سکول ہیں، خاص طور پہ سرکاری ادارے ہیں، وہاں کی تعلیم کا معیار اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے ہمارے پرائیویٹ اداروں میں ہے. اس بات سے کس حد تک متفق ہیں آپ، اور کیا سمجھتے ہیں کہ کون سی ایسی کمیاں ہیں جس کی وجہ سے تعلیمی اداروں میں تعلیم کا معیار پرائیویٹ اداروں کی نسبت نہیں ہے؟ جی میں اس بات سے بالکل متفق نہیں ہوں. کس طرح سے؟ جی پاکستان کے اندر، ٹھیک ہے نا جی، سرکاری اساتذہ، جنوبی پنجاب کی بات کر لیتے ہیں. میں پاکستان بھی پھرا ہوں، جنوبی پنجاب کی بات کریں. جنوبی پنجاب کے سرکاری اداروں کے اندر جتنا سٹاف ہے وہ کوالیفائڈ ہے، اس میں پی ایچ ڈی ایم فل اساتذہ ہیں. آپ جس دور کی بات کر رہی ہیں کہ تعلیمی اداروں میں تبدیلی سرکاری اداروں میں نہیں تھی یا تھا، اس میں کوالیفیکیشن کے پرابلمز تھے. ٹیچر کی کوالیفیکیشن مڈل میٹرک تھی. اب ماشاءاللہ سرکاری اسکول پرائیویٹ اسکول سے بہت آگے جا رہے ہیں، اور یہ خوش آئند بات ہے، بہت اچھی بات ہے کہ 20 روپے فیس دینے والا بچہ غریب کا پڑھ رہا ہے، اور میرے لیے خوشی کی بات ہے. اس سے بڑا فخر مجھے نہیں ہے. سرکاری اسکول، مجھے ایک سرکاری ٹیچر، میں ٹیچر بھی ہوں نا، ہیڈ بھی ہوں نا ایک ادارے کا، بستی مورانی کا، ٹھیک ہے، میں اس کا ہیڈ ماسٹر ہوں.
مجھے فخر ہے کہ میرے بچے جو ہیں، غریب کا بچہ 20 روپے دیتا ہے اور اس کو پڑھانے والا کامران جو ہے وہ MAAM ایم فل ہے، اس کو پڑھانے والے دوسرے جو اساتذہ ہیں وہ MA ہے، ایم فل ہے، PhD ہے۔ ماشاء اللہ سے آج کل ہم نے ناظرین دیکھا ہے کہ جب سے عمران خان کی حکومت آئی ہے، یہ نعرہ عمران خان نے ہی لگایا تھا کہ ہمارے جو پرائیویٹ ادارے ہیں وہ عوام کو لوٹ رہے ہیں، سرکاری ادارے کو اتنا ہم نے اپ گریڈ کرنا ہے کہ سرکاری اداروں میں بھی اس طرح سے تعلیم بچوں کو مہیا ہو جس طرح سے پرائیویٹ اداروں میں ہے، تاکہ جو ہمارے غریب والدین ہیں جو افورڈ نہیں کر سکتے کہ ان کے بچے کسی اچھے ادارے میں جائیں، اچھے اداروں سے مراد کسی مہنگے سکول میں پڑھیں، تاکہ وہ سرکاری اداروں سے پڑھ کے وہ بھی شہری پاکستان کا مفید شہری ہو کے پاکستان کی ترقی میں بھرپور کردار ادا کر سکیں۔ ناظرین، ہم گفتگو کر رہے ہیں کامران علی سرگانی بلوچ سے کہ پاکستان میں جو ایلیمنٹری اور پرائمری جو ہماری تعلیم ہے وہ کس حد تک بچوں کو دی جا رہی ہے، کیونکہ جب تک بچے پرائمری تعلیم اچھے سے حاصل نہیں کریں گے وہ آگے جا کے تعلیم اچھی نہیں حاصل کر سکتے۔ مزید ہم بریک کے بعد واپس آئیں گے اور گفتگو کریں گے کہ جو بچوں کا کم ہوتا رجحان ہے تعلیم کی طرف، اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا یہ بچپن سے ہی ایسا ہے یا تھوڑے بچے جیسے ٹین ایج میں آتے ہیں تب جا کے ان کا رجحان کم ہوتا ہے؟ ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے ہمارے ساتھ۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم گفتگو کر رہے ہیں کامران علی سرگانی صاحب سے کہ تعلیم کی کیا اہمیت ہے اور آج کے زمانے میں جو ہماری تعلیم ہے 2023 ہے، ماڈرن صدی جس کو ہم کہتے ہیں، اس میں وہ چیزیں ہمارے سامنے آ چکی ہیں ضروریات زندگی کی جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، لیکن بدقسمتی سے پاکستان بالخصوص جنوبی پنجاب میں یہ واحد وہ علاقہ ہے جو سب سے زیادہ نظر انداز ہونے والا ہے۔ اس کے حوالے سے بات ہر کوئی کرتا ہے، جو بھی جماعت آتی ہے، جو بھی پارٹی آتی ہے، اس کا پہلا منشور یہی ہوتا ہے کہ ہم صوبہ دے دیں گے جنوبی پنجاب کو، ہم علیحدہ سے اس کا صوبہ بنا دیں گے، اس کی محرومیاں ختم کر دیں گے، اس میں انفراسٹرکچر پہ کام کیا جائے گا، تعلیم بہتر دی جائے گی، لیکن جیسے ہی وہ جماعت اپنی حکومت پوری کر کے جاتی ہے، مدت پوری کر کے جاتی ہے، وہ پھر بھول جاتی ہے۔ اس پہ ہم بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں چیئرمین ہیں جنوبی پنجاب میں پرائمری اور ایلیمنٹری ٹیچر ایسوسی ایشن کے کامران علی سرگانی۔ سرگانی صاحب، آپ بتائیں، آپ نے جیسے پہلے ذکر کیا کہ تنخواہوں کا بہت بڑا مسئلہ ہے اساتذہ کے ساتھ اور یہ پچھلے 10 اوور سے چلتا آ رہا ہے، کس طرح سے تنخواہوں کا مسئلہ ہے؟ کیا اساتذہ کو تنخواہیں نہیں دی جا رہی جتنی ان کی مقرر کردہ ہے حکومت کی طرف سے؟ کتنے عرصے سے نہیں دی جا رہی؟ جی، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پچھلے دنوں خیبر پختونخوا کے اندر KPK کے اندر اساتذہ نے اس حوالے سے دھرنا دیا ہوا تھا، بالکل آپ جانتے ہیں مجھ سے بھی بہتر، تو ان کی تنخواہیں نہیں دی جا رہی تھی۔ آپ دیکھیں کہ ہر چیز جو ہے وہ پیسے کے گھومتی ہے۔ آپ کے گھر چلانا ہے آپ نے، جب آپ ٹیچر کو جو ہے عزت نہیں دیں گے، اس کو پیسہ نہیں دیں گے، اس کی ضروریات پوری نہیں، وہ ذہنی طور پر ریلیکس کیسے ہوگا؟ ایک انسان جب ریلیکس ہو کے کلاس میں نہیں آئے گا تو بچوں کو کیسے پڑھائے گا؟ ایک جو اچھا انوائرمنٹ جب تک نہیں بنے گا تب تک کیسے تعلیم ہوگی؟ ٹھیک ہے جی، آپ پوچھنا چاہ رہی ہیں مجھ سے کہ بچے کیوں توجہ نہیں؟ بالکل، بچے توجہ نہیں کر دیتے کہ میں نا ڈاکٹر جو ہیں ایک جو آپ کو واقعہ سنا دیتا ہوں۔ ڈاکٹر ہیں شمیم حیدر ترمزی صاحب، جو میرے محترم ہیں، میرے استاد ہیں، میں ان کی عزت کرتا ہوں۔ وہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں ایک بہت بڑا نام ہے زکریا یونیورسٹی میں۔ وہ 84 سال کی عمر میں بھی ہمیں پڑھا رہے تھے زکریا یونیورسٹی کے اندر، جبکہ لوگوں کو 60 سال میں ریٹائرمنٹ دے دی جاتی ہے۔ تو وہ نا بڑے شفیق انسان تھے، تو انہوں نے کچھ رولز سیٹ کیے ہوئے تھے، ان کا اپنا مطالعہ بہت اچھا تھا، ٹھیک ہے جی۔ اور دوسرا وہ ٹائم کا بڑے پابند تھے، وہ اسٹوڈنٹس کی چھوٹی چھوٹی ضروریات کا خیال رکھتے تھے۔
جب ہم لوگ اسٹوڈنٹس کی چھوٹی چھوٹی ضروریات کا خیال رکھیں گے تو جو ہے ہمارے بچے جو ہیں وہ پڑھنا شروع ہو جائیں گے. پڑھانا کوئی مسئلہ نہیں ہے اتنا بڑا. آپ نے اسٹوڈنٹ سے دوستی کرنی ہے, آپ نے ان کو اپنائیت دینی ہے, اپنا بنانا ہے. جب کوئی کسی کو اپنا بنا لیتا ہے, پھر اپنا بنانے میں جب اپنا ہو جاتا ہے کوئی, تو پھر اس کو کوئی چیز ڈیلیور کرنا مشکل نہیں ہوتا. بالکل ایسا ہی ہے سر. چونکہ بات ہو رہی ہے جنوبی پنجاب کی, تو یہ دیکھا گیا ہے پچھلے کچھ عرصے سے جنوبی پنجاب کا جو طالب علم ہے ماشاء اللہ سے ہر لحاظ سے تعلیم میں ہر میدان میں آگے ہے بنسبت کوئی شک نہیں, اپر پنجاب کی. کوئی اگر ہم شک بات کوئی کریں شک. یہاں سے ہمارا طالب علم اچھے نمبر لے کے جاتا ہے آگے اچھی یونیورسٹی میں داخلہ لینے کی غرض سے, چونکہ جنوبی پنجاب میں ایک تو یونیورسٹیز کی بھی قلت ہے کہ طالب علم اس طرح سے وہ مکمل کر سکے. آگے چل کے ان کو صحیح طرح سے وہ مواقع نہیں مل سکتے کہ اپنا وہ ٹیلنٹ باہر دکھائے لوگوں کو. یا تو اس کو مواقع نہیں ملتے یا پھر اس کو یہ کہہ کے ڈینائی کر دیا جاتا ہے کہ آپ میں یہ قابلیت نہیں ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ جی اس میں یہ ہے کہ جنوبی پنجاب بہت ہی زیادہ زرخیز زمین ہے. پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں, اس میں تو کوئی شک نہیں, ٹھیک ہے نا جی, جس میں ڈاکٹر اشرف اشو لال فقیر جیسے لوگ پیدا ہوئے ہوں, وہ دھرتی کوئی عام دھرتی ہے, ٹھیک ہے نا جی. تو میں نے اشو لال فقیر صاحب کا نام اس لیے لیا ہے کہ وہ ایک معتبر حوالہ ہیں ادب کے حوالے سے. انہوں نے نسلوں کو جو ہے نا پڑھایا ہوا ہے. وہ ڈاکٹر تھے, ان میں انسانیت تھی, وہ ریٹائر ہوئے ڈاکٹر سے, لیکن ڈاکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات جو آپ کر رہی ہیں کہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس جاتے ہیں آگے, ان کو موقع نہیں ملتے یا مواقع فراہم نہیں کیے جاتے یا ان کا ٹیلنٹ ابھر کے باہر نہیں آتا. اس کے پیچھے کافی فیکٹرز ہیں جو میں محسوس کرتا ہوں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں اب جنوبی پنجاب کا چیئرمین ہوں. میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں, مجھے کوئی دن یاد نہیں ہے کہ میں نے 20 گھنٹے کام نہ کیا ہو. میں کر لیتا ہوں, مجھے تھکاوٹ بھی نہیں ہوتی, میں فریش ہوتا ہوں. ٹھیک ہے جی. میں 4 گھنٹے سونے والا بندہ ہوں. حالانکہ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ یہ میری روٹین بالکل تو ایسے نہیں ہوتی, لیکن ہفتے میں 2-3 دن ایسے آ جاتے ہیں جس میں 20 گھنٹے بھی کام کرتا ہوں. میں کیونکہ اسٹوڈنٹ سے ایک لنکڈ ہوں, چیئرمین ہوں, جابس کے حوالے سے میں نے کام کرنا ہوتا ہے, ٹیچرز کے مختلف ٹرانسفرز کے حوالے سے, تو یہ ساری چیزیں چلتی ہیں. جو جنوبی پنجاب کے اسٹوڈنٹ کا جو مسئلہ ہے بیسیکلی وہ یہ آ رہا ہے کہ وہ اس کو نا جب وہ بولتا ہے, اسپیکنگ کے پرابلم اس کے بڑے آ رہے ہیں نا, بول چال کے, اس کو کہتے ہیں کانفیڈنس اس طرح کا نہیں ہے, رٹا سسٹم بہت زیادہ اس میں دھکیل دیا گیا ہے. ایک بات ہے کہ جو ہے نا لرننگ ہمیشہ مادری زبان میں اچھی ہوتی ہے, میں اس پہ یقین رکھتا ہوں. لیکن ہمارے جہاں پہ آپ پبلک سروس کمیشن میں جائیں گے یا آپ CSS کے ایگزامز میں جائیں گے تو وہاں آپ سے انگلش میں سوالات ہوتے ہیں. یہ میں اپنے سسٹم کا فلاح سمجھتا ہوں, اپنے اسٹوڈنٹس کا. سر آخر میں میرا آپ سے سوال ہے کہ علامہ محمد اقبال یقیناً ہستی کسی کے تعارف کی محتاج نہیں ہے. وہ واحد شخصیت ہیں جنہوں نے پاکستان کا تصور دیا, جنہوں نے اپنی نظموں کے ذریعے, اپنی غزلوں کے ذریعے جو ایشیا کے عوام کو خواب سے بیدار کیا اور پاکستان لینے کے لیے ان کو متحد کیا. وہ تعلیم کے حوالے سے کیا کہتے تھے؟ تعلیم کے حوالے سے کیا, علامہ اقبال کی ساری زندگی جو ہے وہ تعلیم کی اہمیت کو اجاگر کرنے میں گزری. وہ مسلمانوں کو کہا کرتے تھے کہ کچھ حاصل کرو. مثلا کچھ اشعار میں آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں. دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر, نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر, اور میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے, خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. پھر ایک اور جگہ پہ فرماتے ہیں مومن کیا ہوتا ہے نا, مومن لنکڈ ہے نا, تعلیم جو ہے وہ ایک مسلمان مومن ساری چیزیں آپ دیکھیں کہ اس کو لنک ہے نا ساری چیزیں, کہ آپ جو ہے ایک اچھے انسان ہیں اگر, ٹھیک ہے, آپ کو علم ہی اچھا انسان بناتا ہے. بالکل. آپ ایک مسلمان ہیں تو آپ کو اچھا مسلمان بھی علم بناتا ہے. آپ مومن ہیں تو آپ کو مومن بھی ایک اچھا علم والا ہی, علم سے تعلق ہی بناتا ہے. تو اقبال نے کہا تھا ہر لہجہ ہے مومن کی, نئی شان نئی آن, گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان.
ہو جس سے جگر لالا میں ٹھنڈک وہ شبنم، دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان، قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت، یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان۔ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن کاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ سر بہت شکریہ، بہت آپ مہربانی، نے مفصل گفتگو کی بہت تعلیم کے حوالے سے۔ میں بہت خوش ہوں کہ آپ نے مجھے اس پروگرام میں بلایا۔ میں آئندہ بھی کوشش کروں جی گا آپ سر، کے ضرور پروگرام جب ضرور بھی سر، آپ بلائیں گی تشریف لائیں۔ میں آپ کے پروگرام میں حاضر ہوں گا۔ بہت شکریہ جی۔ بہت شکریہ ناظرین، ہم گفتگو کر رہے تھے کامران علی سرگانی صاحب سے۔ آپ چیئرمین ہیں جنوبی پنجاب کے پرائمری اور ایلیمنٹری جو ایسوسی ایشن ہے اس کے۔ ہم گفتگو کر رہے تھے کہ آج کل بچوں نے تو تعلیم میں دلچسپی لینا چھوڑ ہی رکھی ہے، لیکن اس میں ایسے کیا وجہ ہے کہ جو ہمارے اساتذہ ہیں ان کی تربیت اس طرح سے نہیں ہو پا رہی۔ موسٹلی آپ کو ہمارے جو پرائمری ادارے ہیں، ہمارے جو پرائیویٹ ادارے ہیں، ان میں جو آپ کو استاد نظر آئیں گے ان کی تعلیم بامشکل بی اے ہوگی۔ تو یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ جہاں آپ بچوں سے بہت بھاری فیسیں وصول کر رہے ہیں تو وہاں اپنے اساتذہ جو آپ نے رکھے ہیں اپنے ادارے میں ان کی بھی بھرپور تربیت کریں تاکہ وہ طالب علموں کو آگے اچھی چل کے تربیت کر سکے، جس سے طالب علم آگے چل کے پاکستان کی ترقی میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکے۔ ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔